बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं? नाज़रीन, आपका खूबसूरत प्रोग्राम, पसंदीदा प्रोग्राम जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं उसका मेज़बान आशकार दावर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, कल मुफ्ती सऊद अहमदी साहब ने सूरह लहब के हवाले से बात की थी और हम ये सिलसिला तकरीबन मेरे ख्याल 3-4 प्रोग्रामों से चला रहे हैं कि आखिरी की जो 10-12 सूरतें हैं, अगर आदमी को बंदा ख्वाब में देखे पढ़ते हुए अपने आप को, जैसे ख्वाब क्या कहते हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम सूरह इखलास के हवाले से बात करेंगे कि सूरह इखलास अगर कोई पढ़ते हुए अपने आप को ख्वाब में देखे तो ऐसे ख्वाब क्या कहते हैं। जैसे आप जानते हैं सूरह इखलास माशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला की वहदानियत है इसमें माशाअल्लाह कि अल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इन्हें पूरा निचोड़ है वहदानियत की हवाले से इसमें बताया गया है। अच्छा, अब इस पर इंशाअल्लाह मुफ्ती सऊद अहमदी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा ये प्रोग्राम अब आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं भी इसको आप व्यू कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक थोड़ी सी जहमत करनी है कि अपने मोबाइल में आप क्लिक करें ARYQTV.TV। क्लिक करेंगे तो उस पर बाद आप उनसे पूछें ख्वाब क्या कहते हैं, और डेट वाइज सारे प्रोग्राम इंशाअल्लाह आपके सामने आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप प्रोग्राम में शामिल हों तो आपसे बारहा मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, कि जब मैं आपको सलाम करूँ, मतलब आप ऑन लाइव आ चुके हैं और आप पूरी दुनिया में सुने जा रहे हैं। तो अब होता ही है कि बहुत से हमारे बहन भाई टीवी की आवाज़ ऊंची कर देते हैं कि हम टीवी से सुनेंगे, उसमें फ़र्क नुकसान ही हो जाता है। मेरी आवाज़ का एक होता है, मेरी ओरिजिनल आवाज़ होती है, आपकी आवाज़ का एक होता है, आपकी ओरिजिनल आवाज़ होती है, तो कुछ समझ किसी को भी नहीं आता। मैं मजबूरन फिर ऐसी कॉल्स ड्रॉप करनी पड़ जाती हैं। तो आप लोगों से बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है कि जब प्रोग्राम में शामिल हों, मैं आपको सलाम करूँ तो आप टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें। तीसरी बात यह है कि जब आपने ख्वाब बयान किया करें तो कोशिश किया करें अपने ख्वाब बयान करें, किसी दोस्त के, किसी बहन भाई के ख्वाब आप बयान ना किया करें। अगर करें भी तो उनसे तफसील ले लिया करें। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहते हैं कि मैंने ये ख्वाब में देखा, तो उनसे पूछ लिया करें कि आप मैरिड हैं, आपका पेशा क्या है, आप नमाज के पाबंद हैं कि नहीं हैं। नमाज के पाबंद इसलिए मुस्तफ़ और हम लोग पूछते हैं कि किसी भी ख्वाब की ताबीर, एक ही ख्वाब अगर दो मुख्तलिफ लोग देखें तो उनकी ताबीरें मुख्तलिफ हो जाती हैं, क्योंकि ख्वाब की ताबीर डिपेंड करती है देखने वाले के किरदार पे। अब किरदार यकीनन किसका अच्छा होगा? जो नमाज का पाबंद होगा। इसी तरह थोड़े से 2-4 बुनियादी सवालात होते हैं जो हम आपसे पूछा करते हैं। बहुत शुक्रिया। और काबिल इसके कि मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करें। मेरा ख्याल है कॉलर अगर मौजूद है तो कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ गुजरवाले से, मैं बात कर रही हूँ। जी ठीक है, गुज्जर खान से बात कर रही हैं। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए। हाँ जी, मेरा ख्वाब ये है कि वो ना मेरे जो ना मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा भाई है, वो अपने घर में है और मेरा बहनोई आया, उसने ना वो उसके पास में छुरी है, उसने ना छुरी मारी है मेरे भाई के अंगूठों को, सारी पाँव की उंगलियां ना उधर। नहीं, एक मिनट, आपने देखा आपका भाई अपने घर में है और घर में कौन आता है? मेरा बहनोई पनूजा मेरा। कोई अननोन आदमी है, जानते नहीं है? नहीं जानती हूँ, बहनोई है, पनूजा है, बहनोई। अच्छा, आपका रिश्तेदार है? हाँ, बहनोई पनूजा है, पनूजा बहन का खामद। अच्छा उसके, अच्छा वो छुरियों से वार करता है वो? हाँ, उसने ना उसके जो अंगूठे हैं ना, उंगलियां हैं जो उधर उसने मार दी है, तो अच्छा, उसमें खून निकला है, मेरा भाई गिर गया। उसके चेहरे पर उन्होंने छुरी मारी है? नहीं, उंगलियों पे, पाँव की उंगलियों पे। अच्छा, पाँव की उंगलियों पे छुरी मारी है। हाँ, तो वो मेरा भाई जो ना वो गिर गया है, तो कह रहा है अब तुम्हें दर्द हो रही थी ना, अब तेरी दर्द ठीक हो गई है, भाई को ये कह रहा है। तो जो मेरा मियाँ है ना वो भी, और दोनों जो है ना मेरा मियाँ और बहनोई दोनों मिल गए हैं। अच्छा, आप वैसे आपका भाई जो है वो करते क्या है? मेरे भाई जो है ना वो माशाल्लाह वो ना कुवैत में होते हैं, उधर उनका काम है, ये है ड्राइवरी का काम है उधर। अच्छा, ड्राइवर है आपके भाई? हाँ जी, और वो कुवैत में होते हैं, इधर नहीं है, वो बाहर हैं। अच्छा, बाहर होते हैं, ठीक है, बाहर मुल्क में है वो, ठीक है। ठीक है मेरी बहन गुजर खान से आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. اس کی آواز نہیں آ رہی، کھولو ان کی تو آواز کھولو. جی میرے بھائی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. اب آپ بتائیں گے کہ آپ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں جی فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. فیصل آباد سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ مظہر علی. مظہر علی صاحب بات کر رہے ہیں. جی مظہر بھائی اپنا خواب بیان کیجئے. میں نے جی میری والدہ کو تقریباً 15 سال ہو گئے فوت ہوئے. جی ہاں، تو میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، والدہ میری خواب میں مجھے ملی اور میں ان کے گلے لگ کے بہت رویا ہوں. اچھا، والدہ سے گلے لگ کے آپ روئے ہیں. اور کچھ دیکھا؟ نہیں، بس یہی دیکھا. اچھا، والدہ کو کس حال میں آپ نے دیکھا؟ اچھے حال میں دیکھا ہے یا خدا نخواستہ کسی پریشان؟ اچھے حال میں دیکھا. اچھے حال میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کے درجات بلند کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ فیصل آباد سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. اچھا، مجھے بتایا گیا کہ ہم نے جانا ہے ایک بریک پہ، تو جو بھی صاحب یا بہن ہماری کوئی ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے، آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں. انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اور ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین، دوسرے سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور قبل سے کہ آپ کو ہم شامل کریں بذریعہ ٹیلی فون، میں چاہوں گا مفتی صاحب سے بات کی جائے سورہ اخلاص کے حوالے سے. بڑی پسندیدہ صورت ہے، بڑی خوبصورت، جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کی حالت میں سورہ اخلاص کی تلاوت دیکھے، ایسے خواب کیا کہتے ہیں. چلتے ہیں مصعب. جی مصعب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ کہ جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، خالص ہو. جیسے گولڈ ہوتا ہے نا، اس میں کھوٹ ہو تو کہتے ہیں خالص نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہو، کھوٹ ہو خالص نہیں ہوتی، ملاوٹ ہو خالص نہیں ہوتی. جس میں کوئی ملاوٹ اور کھوٹ نہ ہو، کھری چیز ہو بالکل، اسے اخلاص کہتے ہیں. اچھا، اس سورت کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے. اچھا جی، کیونکہ اس میں رب کریم کا تعارف ہے. بالکل، یہ سورت مکی سورت ہے. آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. بے شک. تو یہ بڑی پیاری سورت ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی کہ ایک شخص نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے. اب ظاہر ہے کہ نماز میں مختلف صورتیں ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے کیوں؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ یاد رکھ، سن لے، اس کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی. ماشاء یہ صورت ایسی ہے. اچھا، کوئی خواب میں اس سے دیکھے کہ تلاوت کر رہا ہے، تو سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ اسے، اگر خدا نخواستہ اس کا حال اعمال کے اعتبار سے اچھا نہیں بھی ہے، اللہ رب العالمین کسی نہ کسی وقت اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. ماشاء اللہ. نمبر 1 یہ بات ہو گئی. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نہ صرف اقرار کرنے والا ہوگا، بلکہ استقامت کے ساتھ اس پر کاربند بھی ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے جو کہ میں ملفوف انداز میں ذرا کہوں گا کہ مطلب یہ کہ اس کو جو پڑھنے والا ہوگا خواب میں تلاوت کرنے والا، تو اس کے خاندان میں زیادہ تر افراد اس کے سامنے انتقال کر جائیں گے اور وہ آخر میں جائے گا دنیا سے. اللہ. اس میں بعض ائمہ معبرین نے یہ بیان کیا ہے. تو بہرحال یہ بڑی پیاری صورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی تلاوت کرے، اس سے محبت کرے، تو اللہ رب العالمین اسے انشاءاللہ اس کے صدقے میں جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور آپ نے سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اور ایمان کی بنیاد ہے. جی 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 ایمان کی بنیاد. وہ رب کہتا ہے نا، ہم جس گناہ کو چاہیں معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. اصل میں سوال یہ ہوا تھا نا کہ بھئی تمہارا رب کون ہے؟ لوہے کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ تو پھر یہ صورت نازل ہوئی. اچھا، شان نزول اس کی ہے. جی. اچھا ماشاءاللہ، یہ مجھے نہیں پتا تھا، ابھی سنا میں نے آپ سے. جزاک اللہ. بہرحال آج کے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ریحانہ بات کر رہی ہوں، ڈی جی خان سے. ڈی جی خان سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجئے.
جی بھائی میری بھتیجی نے خواب میں دیکھا کہ جنگل میں ایک راستہ ہے، وہاں پہ چل رہی ہے، جنگل میں چل رہی ہے؟ جنگل میں چل رہی 3-4 اس کے ساتھ 3 عورتیں ہیں، مگر وہ انہیں پہچانتی نہیں۔ ہاں وہ کہتی ہیں، وہ عورتیں اسے کہتی ہیں کہ ایک بادشاہ یہاں، حالانکہ پھر دیکھتے کہ آگے ایک محل بنا ہوا ہے، محل، اچھا ٹھیک ہے، جیسے گھر بڑا محل ہوتا ہے، کہ پھر وہ عورتیں اسے کہتی ہیں کہ یہاں کا بادشاہ جو ہے نا وہ تمہیں جانتا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، اس لیے ہم تمہیں لینے آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتی کسی کو، صحیح ٹھیک ہے۔ وہ عورتیں اسے وہاں پہ لے اچھا جاتی ہیں، کتنی محل کے عمر ہے اندر آپ لے کی؟ جاتی آپ کی بھتیجی کی ایج کیا ہے جنہوں نے خواب دیکھا ہے؟ 16 سال 16 سال۔ شادی شدہ ہے؟ نہیں، شادی شدہ نہیں ہے۔ اچھا شادی شدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے میری بہن ڈیجی خان سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں زینب ہوں، ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ زینب ملتان سے بات کر رہی ہیں؟ جی زینب اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میرے نا 3 خواب ہیں۔ جی بولیے۔ پہلا خواب میں میری امی نے دیکھا ہے کہ نا وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور نا وہ کہتی ہیں مجھے نا میری یاسین شریف لا دو، اچھا رحل کے اوپر رکھی ہے۔ اچھا لینے جاتے ہیں نا وہاں رکھی نہیں ہوتی، پھر میری امی بتاتی ہیں کہ وہیں رکھیے بیٹا، دیکھو آپ جا کے۔ اچھا والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ تو پھر دیکھنے جاتا ہے نا تو پھر میری امی آ کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نا یاسین رکھی نہیں ہے اچھا اور وہاں رکھی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا خواب میرے بھائی نے دیکھا ہے کہ نا انہوں نے نا کافی سارا گوشت کھایا ہے۔ جب انہوں نے گوشت کھا لیا نا تو انہیں بتایا کہ جو آپ نے گوشت کھایا نا سور کا تھا۔ اچھا جی میری امی بتاتی ہیں، تو میری امی نے انہیں ایک فراخ دیتی ہیں۔ یہ خواب کس سے دیکھا ہے؟ بھائی کو دے۔ بھائی نے دیکھا۔ تو وہ الٹیاں کرے جا رہے ہیں کہ میں نے سور۔ اچھا میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ میری بہن دوبارہ کوشش کریں تو تیسرا خواب بھی انشاءاللہ ہم آپ کا نوٹ کر لیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرا نام روزینہ ہے۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نا کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کا خواب بیان کر رہی ہوں کہ وہ چاولوں کو کھیت پر بیٹھی ہوئی تھی، کہیں دور سے بوریاں اس کو نظر آ رہی ہیں آس پاس۔ کیا نظر آ رہی ہے؟ کیا نظر آ رہی ہے؟ چاولوں کی بوریاں پڑی آس پاس کھڑی ہیں۔ اچھا پھیلی ہوئی ہیں چاولیں بوریاں اور کھیت میں بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مالی سے کہہ رہے کہ ہٹے یہاں سے، وہ چونٹیاں صاف کر رہے ہیں، مالی ٹرک میں چونٹیاں ہیں وہ میں صاف کر رہا ہوں، اچھا اور دور سے ہٹائی نظر آ رہا ہے۔ بیٹی کا نام نبا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا اس کے بعد؟ اچھا آپ نے بتایا آپ کی بیٹی کھیت میں بیٹھی ہیں، چاول کی بوریاں دور سے بکھری ہوئی ہیں، چاولوں کے کھیت پر، کھیت پہ مالی جو ان کو ہٹا رہا ہے کہ یہاں سے ہٹ جائیں، میں یہاں سے چونٹیاں اس کو صاف کر رہا ہوں۔ جی جی جی۔ اس کے بعد کیا؟ جی اور میں اس کے بعد اس کے بعد کیا بتایا؟ اس کے بعد کیا بتایا تھا آپ نے؟ اس کو دور سے ہریالی نظر آ رہی ہے۔ ہریالی نظر آ رہی ہے دور سے، اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا خواب میرا ہے، میرا نام روزینہ ہے۔ جی۔ میں خواب میں دیکھا تھا کہ کہیں سے شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے؟ میرے پاس، ہاں، اور میرے پاس کھڑا ہے۔ اور میری امی ویل چیئر پر آتی ہیں اور اس کو میں سیڑھیوں سے اتار آتی ہے ان دیتی کے ہوں۔ بعد؟ پھر آپ کے سامنے شیر کھڑا آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ کی والدہ ویل چیئر پہ آتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ میں ان کو سیڑھیوں سے اتار دیتی ہوں۔ سیریل سے؟ دیکھو میں کتنی بہادر ہوں، شیر کچھ بھی نہیں کرتا، نہ میں سے ڈرتی ہوں۔ اچھا میری بہن آپ کی بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ اس نے خواب دیکھا تھا؟ 20 سال کے۔ شادی شدہ ہے؟ نہیں شادی شدہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں زینب، میری کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ جی ہاں، تیسرا خواب رہ گیا تھا آپ کا، جی بتائیے۔ ہاں میرے بھائی پھر نا وہ حلق سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں سوراخ کے ذریعے، تو انہیں ایک نا خون کا لوتھڑا باہر آ کے گرتا ہے گوشت کا، اچھا لیکن وہ پریشان رہتے ہیں کہ ابھی بھی نا گوشت ان کی والدہ کوشش کرتی ہیں؟ نہیں، ان کے بھائی نے خواب دیکھا میرے تھا، بھائی نا خود نکالنے کی خود نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو الٹی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی نا گوشت نا حلق میں رہتا ہے۔ اچھا اور میرا تیسرا خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ نا مجھے گلہری نے کاٹ لیا۔ آپ کو گلہری نے کاٹ لیا ہے؟ اچھا جی۔ بیمار تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں میں ہاں ہلکی بیمار ہوں، مطلب صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب ملتان سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی اور دوبارہ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں، جب آپ کی پسند لوگوں تک پہنچتی ہے تو پروگرام کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی آسمہ بشیر جھنگ سے مخاطب ہوں۔ جھنگ سے بات کر رہی ہیں آسمہ بشیر بہن صاحبہ، ماشاءاللہ ریگولر کالر ہیں۔ جی آج کیا خواب بیان کریں گی؟ جی امی نے خواب دیکھا ہے، دیکھتی ہیں صبح، یہ اذان کے بعد دیکھا انہوں نے کہ ابو سے کہہ رہی ہیں یا کسی سے گھر میں کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں بابر کی جیب خون سے بھری ہوئی ہے، بھائی کا نام ہے، میرے بھائی کا نام بابر ہے،
اور دوسرا خواب میری سسٹر نے دیکھا تھا، کچھ دن ہو گئے تو دیکھتی ہے کہ گھٹنے پہ سانپ بیٹھا ہے، وہ اس کو جھٹکنے لگتی ہے تو وہ بازو کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور ڈس بھی لیتا ہے، پھر زور سے پٹی باندھ دیتی ہے کہ زہر نہ پھیلے، پھر ابو مزید زور سے یہ خواب کنہوں نے کس سے دیکھا؟ انہوں نے؟ ان کی بہن، یہ سسٹر، چھوٹی سسٹر ہے. چھوٹی سسٹر نے خواب دیکھا سانپ ان کے گھٹنے میں بیٹھا ہے، ڈنک بھی مار دیتا ہے، ڈس بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر زخم کو باندھ بھی دیتی ہے کہ زہر نہ پھیل جائے. جی ابو مزید اس کو زور سے پٹی کو نہیں آپ سمجھ نہیں آئے کیا بولا آپ نے، دوبارہ کہیے گا. مزید زور سے ابو دوبارہ پٹی کرتے ہیں. اچھا وہ پھر ابو آ کے دوبارہ پٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. اسما بہن آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی میری بہن، مفتی صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ جیسے میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ نا کونے میں نا اونٹ بندھا ہوا ہے نا، تو اس کے پاس نا نیزے پڑے ہوئے ہیں 2 نا، تو جیسے میں اپنی بھانجی کے ساتھ ہوں تو میں ان کو بولتی ہوں کہ پیچھے ہو جاؤ نا، کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. کہ جیسے میں ایسے سائڈ پلٹتی ہوں میں تو پیچھے سے نا جیسے اونٹ جو ہے نا میرے اوپر پیچھے کندھوں پہ نا اپنے دونوں پاؤں رکھ لیتا ہے نا، تو میں ڈرتی ہوں کہ میں جیسے کہتی ہوں کہ میں جو ہے نا آپ کو دیکھ کے نہیں ہنس رہی تھی، مجھے معاف کر دو، آپ پیچھے ہٹ جاؤ. جیسے نا وہ اپنے پاؤں نا اتار لیتا ہے. تو پھر دوسرے دن مجھے جیسے خواب آیا کہ میری نا نند ہے، جیسے وہ آئی ہیں تو وہ ایک کمرے میں جاتی ہیں نا، تو بس ان کی تھوڑی سی ہمارے سے نا ناراضگی چل رہی ہے. یہ دوسرا خواب ہے؟ نہیں اسی میں یہ دوسرا خواب ہے. تو جیسے وہ کچھ جلا رہی ہیں، جیسے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بلی کا گند ہے یا کیا ہے. وہ میں جاتی ہوں، جیسے میں خواب میں ہی انہیں بولتی ہوں کہ ہائے یہ تو نا ایسا لگ رہا ہے یہ کچھ ایسا کالا کالا جلا رہی ہیں، یہ تو جادو بولتے ہیں کہ جادو ہو رہا ہے. جیسے وہ میں راکھ اٹھاتی ہوں، اٹھا کے نا باہر پھینک دیتی ہوں. تو یہ مجھے 2 خواب ہیں، ان دونوں کی مجھے تعبیر پوچھنی ہے. ٹھیک ہے مصطفیٰ پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جب آپ پلیز خواب بتایا گا بتا دیا کریں، ہمارا دوسرا خواب شروع ہے. میں سمجھ رہا ہوں کنٹینیوشن میں چل رہا تھا. چلیں بہرحال ہم آئندہ ہم بھی احتیاط کریں گے، آپ سے پوچھ لیا کریں گے اور آپ بھی بتائیے گا. ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شازیہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے. میرے 3 خواب ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ایک میرے ہسبینڈ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آدمی ہے ہمارے نا شہر کا بہت معزز بندہ ہے، اسے نا گھوڑے پہ بٹھا رہا ہے وہ عزت کے ساتھ. آپ کے شوہر کو؟ جی شوہر کو جی. اور دوسرا خواب میں نے دیکھا میں اور میرے ہسبینڈ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، بہت پیاری جگہ ہے جہاں پہ ہم ہیں. وہاں پہ نا ایک مفتی عالم ہے بہت بڑا ہے، وہ ٹی وی پہ بھی آتا ہے. وہ آ کے نا میٹھی چیز دیتا ہے پلیٹ میں. کن کو دیتا ہے؟ ان کے شوہر کو دیتا ہے. جی شوہر کو دیتا ہے. اور اس میں نا وہ کہتا ہے دونوں کھا لو. اور وہ اتنی پیاری تلاوت بھی کر رہا ہوتے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا تو میری شوہر کو کچھ سمجھانے کی بات کر رہے ہوتے لیکن وہ سنتے ہیں، اس لیے زیادہ توجہ نہیں دیتے، تھوڑی دیتے ہیں. پھر وہ ایسے جیسے ناراض ہوتا ہے نا تھوڑا بہت چلا جاتا ہے. تیسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی قبر دیکھی ہے. اچھا جیسے نا قبر ہے، اس کے نیچے 3 قبریں بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ 3 جگہ بنی ہوئی ہیں ایک ہی قبر میں. میں نا جھاڑو کے ساتھ تھوڑی بہت اس میں نا صفائی کر رہی ہوتی ہوں، اور ایسے مجھے لگتا ہے جیسے دنیا اوپر ہے اور جلدی میں باہر آ جاتی ہوں گھبراہٹ سے. ٹھیک ہے خواب ہے میرے. ٹھیک ہے میری بہن. ہمارے بچے نہیں ہیں، ہماری شادی کو کافی ٹائم ہو. چلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے. آپ کا بہت بہت شکریہ میری بہن، اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. نیکسٹ کالر کو دیکھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا چلیں مین وائل یہ مینیج کرتے ہیں کہ جب تک مفتاح کی طرف چلتے ہیں. جی وہ صاحب خواب کیا کہتے ہیں؟ اچھا کال آ گئے. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہو گئی. نیکسٹ کو دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے کہاں سے اور کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. میرے خیال ان کو آواز نہیں آ رہی. جی وعلیکم السلام.
आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। अच्छा, चले आप दोबारा कोशिश करें, आपको शामिल करेंगे प्रोग्राम में जी। एक और कॉल को देख लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? फरहान भावलपुर से। भावलपुर से फरहान भाई बात कर रहे हैं। फरहान, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मेरा ख्वाब ये है, मेरी बीवी ने ख्वाब देखा है, वो ना ज्यादातर ख्वाब में अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े देखती हैं और अपना घर अच्छा बनते हुए देखती हैं। अपना घर बनते हुए देखती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देखती हैं। जी जी। ठीक है, आप कहाँ से बात कर रहे थे? भावलपुर से। भावलपुर से। ठीक है मेरे भाई, आपका ख्वाब भी हमने नोट किए हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जमील कमर दौलताला, कैसे? ओ मोहम्मद जमील कमर साहब, अल्लाह का शुक्र है जी। आप कैसे हैं? सब खैरियत है? क्या ख्वाब बताएंगे? ख्वाब ये है कि मैं अपने कज़न के साथ गया हुआ हूँ। एक हमशीरा है कज़न, उसके घर ना, तो किचन में बैठे नाश्ता कर रहे हैं और वहाँ पे कोई माली दुश्वारी है। अच्छा। तो वो कज़न कह रहा है यार कुछ ले आओ, मैं पैसे आपको जाते हुए दे के जाऊंगा ना, जैसे हम बच्चों वगैरह को दे देते हैं। एक तो ये देख रहा हूँ ख्वाब में, और दूसरा ये देख रहा हूँ कि एक आदमी के पीछे बाइक पे बैठा हूँ, तो वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो मैं बैक पे देख रहा हूँ काफी रश वाली जगह है, और वो बंदा ऐसा है कि मैंने नहीं देखा उसने कभी बाइक चलाया, उसके पीछे बैठा हूँ और गाइड कर रहा हूँ उसको, यार आराम से निकालो। अच्छा ठीक है जमील भाई, आपके दोनों ख्वाब ने नोट किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दौलताना से आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन सुनाइए, पहले बताइए आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा, कराची से बात कर रही हैं, ज़रा सा ऊंची आवाज़ में बोलिएगा जी प्लीज़। जी भाई, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरी जो छोटी बहन है वो हवा में उड़ रही है। अच्छा अच्छा। मैं और मेरा छोटा भाई उसे पकड़ने, उससे रस्सी बंधी हुई है, एक रस्सी। अच्छा। हम भाई बहन दो नीचे खड़े हुए होते हैं, हम कहते हैं हम इसे जाने नहीं देंगे, हमने पकड़ा हुआ उसे बड़े जोरों से रस्सी को, मगर वो रस्सी हमारे हाथ से छूट जाती है, वो उड़ रही है ऐसे ऊपर, उसके पर भी नहीं है, वैसे ही उड़ रही है। अच्छा, बहन की उम्र क्या है? जी भाई मेरी बहन की उम्र 17 साल है। शादी बीमार रहती है क्या है? जी भाई बीमार रहती है क्या बहन? थोड़ी सी बीमार होती है, वैसे ठीक है। वैसे ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे एक वक्फे पे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अब तीसरे सेगमेंट का आगाज़ यकीन हम इससे करेंगे कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। चंद ख्वाब मैंने नोट किए थे, पहले मैं मुसाब से पूछता हूँ, फिर इंशाल्लाह मुसाब ने और हमने मिलकर सुने हैं, उस हवाले से इंशाल्लाह पूछेंगे। मुसाब, एक पहला ख्वाब हमारे भाई ने गुजर खान से पूछा था, बताया था कि इनके भाई देखते हैं कि अपने घर में है और कोई इनका रिश्तेदार आता है, जो छुरी उसके पास होती है और छुरी के वार करता है, जिससे इनकी पाँव की उंगलियों पे ज़ख्म लग जाते हैं, कट जाती हैं पाँव की उंगलियाँ, ठीक है ना, वो गिर जाते हैं तकलीफ से और कहते हैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने पूछा था भाई इनके ड्राइवरी करते हैं और मुल्क से बाहर होते हैं। देखिए, जो ये ख्वाब है कि जो आने वाला आया और उसने इनके पाँव पर छुरी मारी जिसकी वजह से इनके पाँव में ज़ख्म हुआ, नुकसान पहुँचा। देखें, कोई अब मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि मतलब क्या है क्या नहीं है, लेकिन उस बंदे से बहुत एहतियात करें और ऐन मुमकिन है कि आपको कहीं पर भी अगर आप एतमाद करते हैं उन पर, खुदा न खास्ता, तो आपको नुकसान ना पहुँचे। और इसमें एक इशारा ये भी है कि अगर ये साहिब औलाद हैं तो औलाद को भी नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। अच्छा। तो अल्लाह ताला करम फरमाए, बस एहतियात करें और नमाज़ों की पाबंदी रखें, या हफीज़ या अल्लाह का विर्द करते रहें और हस्ब इस्तिताअत सदका वगैरह दें। फैसलाबाद से मदर अली साहब ने पूछा है, इनकी वालदा के इंतकाल को 15 साल हो चुके हैं, ये ख्वाब में देखते हैं कि वालदा से गले मिल रहे हैं और खूब रो रहे हैं वालदा से मिल के। फिर मैंने पूछा था वालदा को किस हाल में देखें, वालदा बहुत अच्छे हाल में नज़र आएंगी। देखें, चाहे कितना ही पुराना इंतकाल क्यों ना हुआ हो वालिदैन में से किसी का, लेकिन जब औलाद की मोहब्बत होती है और कुछ की बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अटैचमेंट होती है, तो ऐसी सिचुएशन ज़ाहिर नज़र आ रही है। तो अब ख्वाब में ये वो मिली हैं तो ये गले मिल रहे हैं। ज़ाहिर है कि एक औलाद अपने वालिदैन से जब मिलती है तो एक मोहब्बत का अंदाज़ होता है। तो ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहीं पर भी जब मुश्किल मरहला आता है
جب والدین ساتھ ہوتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا، ان کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کا پیٹھ پیچھے وہ کتنی مصیبتیں ہم سے دور کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا. لیکن جب ان کی غیر موجودگی میں اکثر کہتا ہوں کہ والدین کی قدر ان سے پوچھیے کہ جن کے والدین کا سایہ اس دنیا سے یا ان کے سر سے اٹھ چکا ہے، ان سے پوچھیں. تو جیتے جی اس دولت کی قدر کیجئے. تو جب کوئی ایسی سچویشن ہو اور ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس وقت ماں کی یا باپ کی یاد آتی ہے. تو بہرحال اب یہ گلے ملے ہیں اور ایک مطلب وہ جو ہے اچھے حال میں ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ فکر نہ کریں، تو دعا کریں اپنے لیے بھی، والدہ کے لیے احسان ثواب بھی کریں. لیکن الحمدللہ آپ کی والدہ محترمہ وہاں اچھے حال میں الحمدللہ. ہماری بہن امبر لاہور سے تعلق رکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مرحوم والدہ کو دیکھا ہے جو خواب میں ان کو زردہ دے رہی ہیں، میٹھے چاول. مرحومہ والدہ، اچھا یہ دیکھیں ترتیب سے مرحومین کے خواب جو ہے نا یہاں پر آ رہے ہیں. تو مرحومہ یا مرحوم کوئی بھی ہو، اگر خواب میں کچھ دے تو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور میں اس میں ایک اشارہ یہ بھی دوں گا کہ چونکہ وہ میٹھی چیز یعنی حلوہ دے رہی ہیں تو کسی خوشخبری کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی خوشخبری آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اگلا خواب ان کا یہ تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھے کچھ خواجہ سارا جو ہیں وہ ان کے گھر میں گھس جاتے ہیں اور تیار وغیرہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ گھر ہم نے کرائے پہ لے لیا ہے اور ابھی ہم شادی میں جا رہے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی یا مشکلات وغیرہ ہو سکتی ہیں تو بہرحال صدقہ وغیرہ دیں. کوئی پریشانی، ذہنی ٹینشن یا ایسی انہونی چیز جس کی آپ نے توقع نہ کی ہو تو وہ آپ کو نظر آ سکتی ہے، کوئی اس طرح ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور پناہ مانگیں اور دعا مانگیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو اور صدقہ وغیرہ دیں انشاءاللہ. کوئی ایسی ڈرنے والی بات نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا جی، پھر اس کے بعد ریحانہ صاحبہ نے ڈی جی خان سے پوچھا کہ ان کی بھتیجی جنگل میں چل رہی ہے، 3-4 عورتیں جو اننون ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہاں کا بادشاہ تمہیں جانتا ہے، وہاں ایک محل ہوتا ہے تو وہ تمہیں لے جائے گا. اور پھر یعنی اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کا رشتہ نہیں ہوا تو اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو اور یہ دین سے تھوڑا دور ہے تو انہیں دین سے قریب ہونا چاہیے. اپنی دنیا کی زندگی میں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ملتان سے زینب صاحبہ نے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ بیٹھی ہوئی ہیں تو کہتی ہیں کہ یاسین لا دو. ظاہر ہے کہ وہ جو پارہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں یاسین شریف لکھی ہوئی ہوتی تو وہ نہیں ہوتی، دے جاتی نہیں ہوتی. پھر وہ خود دیکھنے کے لیے آتی ہیں تو رحل وغیرہ وہاں نہیں رکھی ہوئی ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ ان کی والدہ جو ہے وہ قرآن پابندی سے پڑھتی ہیں یا نیک کام اچھے کام کرتی ہیں. درمیان میں کوئی گیپ آیا ہے یا کوئی چیز پڑھتی تھی انہوں نے پڑھنا چھوڑا ہے تو اس لیے یہ خواب ان کو نظر آئے. تو اس چیز کو کنٹینیو رکھے تو وہ ان کے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ دیکھتا ہے خواب میں کہ خنزیر یعنی کوئی گوشت وغیرہ کھاتا ہے اور پھر کوئی بتاتا ہے کہ بھئی یہ تو خنزیر کا گوشت ہے تو پھر وہ بڑی مشکل سے الٹی کرتا ہے، کچھ نکلتا ہے کچھ رہ جاتا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جانے انجانے میں بعض اوقات کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو، کیونکہ حرام کی آمیزش اگر ہو جاتی ہے نا تو آج سائنس بھی یہ پروف کرتی ہے کہ آپ کے وجود میں جو چیز جاتی ہے اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو حرام کا ایک لقمہ لیتا ہے توبہ نہ کرے تو 40 روز تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر کہ اثر رہتا ہے. تو جانے انجانے میں کوئی ایسا کام ہوا ہے جو شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں، صرف رزق کے معاملات نہیں، اس کے علاوہ اور بھی، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے، توبہ کیجئے. توبہ سے اثر زائل ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بھی بعض اوقات شیطان بھی اس طرح انٹرفیئر کر کے جو مسلمان ہوتے ہیں مومنین ہوتے ہیں ان کو پریشان کرتا ہے. اس کے بعد روزینہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی بیٹی چاولوں کے کھیت میں ہے، آس پاس بوریاں ہیں، مالی کہہ رہا ہے کہ چونٹیاں صاف کرنی آپ یہاں سے ہٹ جائیں، دور سے ہریالی نظر آتی ہے. دوسرا کہتی ہے کہ کہیں سے شیر کھڑا ہوا ہے کہیں، تو والدہ ویل چیئر پر آتی تو یہ سیڑھیوں سے نیچے اتارتی ہوں، کہتی دیکھیں میں بہادر ہوں، میں کوئی ڈری وری نہیں ہوں ان سے شیر وغیرہ سے. اچھا پہلا جو خواب ہے نا کہ ان کی بیٹی کے حوالے سے، تو چاولوں کے کھیت میں بیٹھنا، آس پاس بوریوں کا ہونا، تو یہ فائنینشلی یعنی رزق حلال میں اضافے کی طرف کچھ اشارہ ہے. لیکن
اس میں کچھ معاملات ہیں، ابھی کچھ رکاوٹیں ہیں، دور سے ہریالی ہے تو انشاءاللہ وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شیر جو ہے نا یہ دشمن ہے، اور دشمن بھی معمولی نہیں ہے، لیکن یہ بھی بہادر خاتون ہے ماشاءاللہ، تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی نقصان پہنچنے کا اس میں اندیشہ نہیں نظر آ رہا، لیکن بہرحال آپ کو محتاط رہنا ہوگا، اور یا حفیظ یا اللہ کا ود رکھیں، نماز پابندی سے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ ان کو گلیری نے جو ہے وہ کاٹ لیا ہے، یہ ایک بہن نے یہ کہا۔ تو دیکھیں کوئی اگر آپ بیمار وغیرہ ہیں تو کوئی ایسی چیز یا پیٹ کے عارضے میں ہے یا معدے کے عارضے میں ہے تو اس صورت میں یہ خواب دکھائی دیتا ہے، اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے، صدقہ وغیرہ دیں اور نماز پابندی سے پڑھیں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے ولا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے علاوہ پانی پئیں۔ آسمہ بشیر صاحبہ نے جنگ سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا، ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ بابر کی جیب یعنی ان کے بھائی کی جیب خون سے بھری ہوئی ہے۔ دیکھیں ایک تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ عرض کروں گا، ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ جیب میں عام طور پر بندہ پیسے رکھتا ہے، اب اس کا خون سے بھرا ہوا ہونا تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ کہیں جہاں وہ بزنس کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو کچھ حرام کی آمیزش نہ ہو، اس پر غور کر لیں، یا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں کچھ بھی، تو اس میں کوئی رکاوٹ وغیرہ، اس طرف بھی اشارہ ہے، تو اللہ رب العالمین بہتر فرمائے۔ پھر اس کے بعد ان کی بہن نے دیکھا کہ سانپ گھٹنے میں ہے، پھر اس نے ڈس لیا ہے، تو کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کے قریب نہیں بلکہ پہنچانے کی پوزیشن میں ہے، اور خدا نخواستہ اگر ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچا بھی گیا ہو، لیکن ان کے والد صاحب نے فوراً کپڑا باندھا اور تاکہ یہ پھیل نہ جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ نقصان ایک حد تک ہے، یعنی کم از کم ہے، منیمم ہے، لیکن آپ لوگوں کو ظاہر کہ چاہیے کہ اپنے معاملات میں احتیاط کریں، محتاط رہیں، اور ہر ایک پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہن نے کہا کہ کونے میں ایک اونٹ ہے، اس کے پاس نیزے رکھے ہوئے ہیں، بھانجی کو کہتی ہیں کہ ہٹ جاؤ، اتنے میں اونٹ ان کے کاندھوں پر آتا ہے اور یہ کاندھوں پر پاؤں رکھتا ہے، یہ کہتی ہیں کہ بھائی میں آپ کو دیکھ کر نہیں ہنس رہی تھی، گویا کہ مطلب اس سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ بھائی میں مطلب میں ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تو ایسی کسی اور بات پہ ہنس رہی تھی۔ دوسرا جو خواب دیکھا، نن گھر میں آتی ہیں، کچھ جلا رہی ہیں، جیسے کوئی گند وغیرہ ہے، یہ راکھ اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہیں۔ دیکھیں دونوں خوابوں کو ملا کر میں یہ عرض کروں گا کہ اونٹ جو ہے نا یہ بدلہ لینے والا دشمن ہوتا ہے، جو بدلہ لیتا ہے، لیکن یہاں اچھی بات یہ ہے کہ وہ جب نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں آئے تو آپ نے ریکویسٹ کی تو وہ ہٹ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی، اب میں اس کو جنرلائز کرتا ہوں، کسی کے ساتھ بھی اگر آپ کی انبن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنوں میں نا غلط فہمیاں اس وقت پڑی ہوئی ہیں، تھوڑی سی اگر بات چیت کریں گی تو غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور یہ جو ناراضگی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، چاہے وہ کسی سے بھی ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شازیہ بہن نے سرگودا سے پوچھا کہ ان کے شوہر نے دیکھا کہ ایک آدمی شہر کا بڑا معزز شخص ہے، ان کو گھوڑے پر بٹھا رہا ہے، یہ بڑا پیارا خواب ہے، اور خاص طور پر دنیاوی معاملات میں جہاں پر یہ بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تو ان کو کہیں سے بھی بہت یعنی اچھا معاملہ ان کے ساتھ دنیاوی طور پر ہوگا، خوشخبری بھی ہو سکتی ہے یا پروموشن بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اچھا بزنس بھی ہو سکتا ہے، کسی حوالے سے بھی انشاءاللہ خوشحالی کی طرف بھی اشارہ ہے، تو بہت اچھا خواب ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں، جو آپ کے اوپر افراد ہوں مینجمنٹ کے، ان کی طرف سے آپ کو بہت عزت دی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ کتنی گاڑی میں ہوں اور شوہر بھی کوئی عالم دین آتے ہیں جو بڑے مشہور بھی ہیں، وہ ان کو میٹھی چیز دیتے ہیں، پھر کچھ ان کو کہتے ہیں تو مطلب یہ زیادہ غور نہیں کرتے تو تھوڑے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک میٹھی چیز دینا کوئی خوشخبری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی طرف بھی آنا چاہیے، دین پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں قبر میں 3 قبریں ہیں اور یہ اس پہ جا کر صفائی کر رہی ہیں، تو یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے کہ آپ جیتے جی اپنی دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر رہی، جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ فرحان نے باولپور سے پوچھا کہ ان کی بیوی نے دیکھا کہ اچھے کپڑے، اچھے گھر بنتا ہوئے دیکھتی ہیں، تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اچھے کپڑے پہننا یہ عزت کی طرف اشارہ ہے، اچھا گھر بننا یہ خاندان کی محبت اور خوشحالی کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا جی، محمد جمیل صاحب نے کہا اپنے کزن کے ساتھ
ہم شیرہ کزن کے گھر پر جاتے ہیں تو کچھ مالی وہاں پریشانی دکھائی دیتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کچھ لے آؤ میں پیسے دے کر جاؤں گا. تو یہاں پر یہ ہے کہ کہیں پر بھی کسی کی مدد کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سراؤنڈنگ میں جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، اگر وہاں کسی کو ضرورت ہے تو ان کی مدد کیجئے، کہ ان کی مدد کرنے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی بھی ہے، اور یہاں پر آپ کا صدقے کا ثواب یعنی ڈبل ثواب اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا. ہماری عادت ہے تو ہم باہر جا کر دیتے ہیں، ہم اپنے سراؤنڈنگ میں نہیں دیکھتے. تو عزیز و اقارب بہن بھائی بھی ہوں یا پھر آپ کے عزیز و اقارب ہوں تو ان کی خبرگیری ہمیں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں بائک پر کسی کے پیچھے ہیں، اس نے کبھی بائک چلائی نہیں ہے، اسے گائیڈ کر رہے ہیں. جو کام آپ کو آتا ہے وہ کیجیے، جو نہیں آتا اس سے ذرا سا پیچھے رہیے. اور اس کے بعد بہن کہتی ہیں کہ ان کی بہن ہوا میں اڑ رہی ہیں، تھوڑا ان کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، حفاظت فرمائے. گجر خان سے بھائی نے کہا کہ مطلب یہ مظہر صاحب نے فیصل آباد سے یہ کہا کہ امی مرحومہ جو ہے وہ گلے لگاتی، تو یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ اچھا خواب ہے اور ان کے مغفرت کی طرف اشارہ ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، ایک عالم دین رحلت فرما گئے، میں چاہوں گا ان کے لیے کچھ دعا کریں. جی ہمارے بہت ہی سینئر عالم دین، بزرگ عالم دین، اور جن کے ہزار ہاتھ تلامذہ ملک کے طول و عرض میں بلکہ باہر بھی ہیں، شیخ الحدیث اور شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، مفتی شرع بھی ہیں، اور دارالعلوم جو ہے وہ ضیاء العلوم کے جو ہے وہ بانی اور متمم بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان کا نام حضرت علامہ مولانا حسین الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا کل وصال ہوا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ARYQ TV کی تمام مینجمنٹ کی جانب سے، تمام علماء کی جانب سے تعزیت پیش کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام فیملی کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. یا الہ العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کر کے ان کے وسیلے سے تمام انبیاء رسول اعظام علیہم السلام، ان کے وسیلے سے تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، تمام ازواج مطہرات، تمام اولیاء کاملین، تبع تابعین، تابعین تبع تابعین، تمام کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر علامہ حسین الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. ان کی مغفرت فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا. ان کی پوری حیات جو دین کی خدمت میں گزری، یا الہ العالمین ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا اجر انہیں آخرت میں عطا فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ان کی تمام فیملی کو، تمام لواحقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناظرین، اس دعا کے ساتھ ہی ہم جائیں گے آج کے پروگرام کو ختم کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے. صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ فرائض و واجبات اور فرائض ان کی پابندی کیجیے گا. بہت خوبصورت مہینہ آنے والا ہے، درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھے گا. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.